जनाब, अब आपको लेकर चलते हैं हम पेशावर, और पेशावर में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे नौजवान से जिनका नाम है इरफानुल्लाह जान, और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उनको 2022 में मिल चुका है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से। वो ऐसा क्या काम करते हैं कि उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया है? थोड़ी सी स्टोरी आपको अगर बताती चलूँ तो इरफानुल्लाह की एक हादसे में वो अपनी टांगों से महरूम हो गए, लेकिन उन्होंने उसको अपनी महरूमी नहीं समझा, उसको माजूरी नहीं समझा। वो और बहुत सारे ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जो कि माजूर हैं, लेकिन अब जो है उनकी मदद से, उनकी हेल्प से और उनकी गाइडेंस से वो अपनी ज़िंदगियों में भी बहुत वेल सेटल्ड हैं। बहुत ज़्यादा मैं रिवील नहीं करूँगी, बहुत ज़बरदस्त नशिस्त है, आप ज़रूर देखें और इंस्पायर हों। आपको लेकर चलते हैं पेशावर। पाकिस्तान की तारीख में दहशतगर्दी का दौर एक ऐसा स्याह दौर है जिसके बारे में आज भी हम बात करें, उसे याद करें तो दिल दुखता है। आज राइजिंग पाकिस्तान की इस खुसूसी नशिस्त में एक ऐसी कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं कि उस स्याह दिल दुखा देने वाले दौर के अंदर भी ये कहानियाँ रोशनी की किरण है, हमें ज़िंदा रहने की उम्मीद देती हैं, हमें इंस्पिरेशन देती हैं। ये बात है 25 जुलाई 2011 की। कुरम एजेंसी में दिन के लगभग 1 बजे के करीब एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। एक बम धमाका हुआ जिसमें 3 अफराद शहीद हुए और 15 अफराद जख्मी हुए। इन 15 में से एक 11 साल का बच्चा भी था, नाम इरफानुल्लाह जान। 2011 के बाद हम देखते हैं कि अब तकरीबन 10-11 बरस बीत गए और अब आके पिछले साल यानी 2022 में हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। ये इरफानुल्लाह जान कौन है? इसने 11 साल की उम्र में अपनी दोनों टांगें उम्र भर के लिए उस दहशतगर्दी के वाक़े में गंवा देने के बाद ऐसा क्या किया? ये क्या कहानी है? ये कहानी क्यों न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बनी हुई है? आज की इस खुसूसी नशिस्त में यहाँ PTV पेशावर सेंटर पे मैं और सबीन ये कहानी आपके सामने अनफोल्ड करने चले हैं, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इरफान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इरफानुल्लाह जान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब, जीते रहो, खुश रहो, वेलकम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका सर और PTV का, जो हमेशा ऐसे लोगों का वो आवाज़ बनता है, बल्कि सारे जो पाकिस्तानी जो हमारी मीडिया है, तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत करने का। सो बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक हो, आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, उसकी तफसील में हम बाद में जाएंगे। लेकिन सबीन, मेरा ख्याल है सबसे पहले इरफानी की ज़बानी उस वाक़े की कुछ कहानी सुनते हैं। वो क्या दिन था, क्या हुआ? आप स्कूल से आ रहे थे, कुछ हमें कहानी सुनाइए। ये जी 25 जुलाई 2011 को तकरीबन जैसे आपने बताया लगभग 1 बजे था। हम स्कूल से वापस आ रहे थे। कुरम एजेंसी का जो सद्दा बाज़ार है, हमारी छुट्टी हो गई तो मैं पहुंच के बाज़ार में मेरे साथ कज़न्स भी थे, दोस्त भी थे। तो अंकल के साथ मैं रास्ते में मिला। अंकल ने कहा कि आप इनको घर पहुंचा दे। अंकल मेरा ख़ुद भी जर्नलिस्ट था लोकल उस वक्त, क्योंकि आपके मामू या चचा? चचा, मेरा चचा। ओके। जो मेरा ख़ुद इंस्पिरेशन भी है कि मैं आपको बता देता हूँ कि उसने कैसे मेरा इस जर्नी में सबसे बड़ा हाथ जो है मेरे चचा का है। तो मैंने जो मेरे कज़न्स थे उनको मैंने गाड़ी में बिठाया कि आप लोग जाएं। मैं दोबारा चचा को मैंने कहा कि मैं आपके साथ जाता हूँ, थोड़ा मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग ये रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। और आपकी उम्र 11-12 साल? हाँ, तकरीबन ऐसा। तो उसने कहा कि आपने गलती की, आप वो बच्चों को पहुंचा देते। तो उसने कहा कि आओ मेरे साथ चलो। तो वो उसके साथ रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए, उन्होंने कहा कि चाय पीते हैं। तो वो उसी एक होटल था चायों का, तो वो अंदर गए वो दोस्तों के साथ। मैं भी तकरीबन दरवाजे के साथ ही था। तो उस वक्त फिर मुझे पता नहीं चला, बम धमाका हो गया। मैं तो बेहोश था। मैं 2 दिन के बाद होश में आया। तो वो जो
جو سچویشن تھا اس وقت جو میں نے دیکھا بیڈ سے جب میں اٹھ، کیونکہ میرے ایگزامس چل رہے تھے، میں نے کہا کہ میں پیپر کے لیے جاتا ہوں. میرے ساتھ انکل وہ سائڈ پہ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ آپ زخمی ہیں. جب میں نے دیکھا تو بیان نہیں کر سکتا کہ وہ حالات، وہ جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کہاں گئے تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری زندگی دی. انکل نے مجھے بہت زیادہ وہ کیا. کتنا ٹائم لگا اس ٹراما سے باہر آنے میں اور سوچا کہ نہیں ابھی زندگی آگے باقی ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے؟ اگر ایک چیز گئی ہے تو بہت ساری اور چیزیں ہیں جو کہ ابھی آپ کے ساتھ ہیں اور جن کا فائدہ اٹھا کے آپ آگے بہت کچھ کر سکتے ہیں. میرا یہ انسیڈنٹ ہوا 3 مہینے میرے ٹریٹمنٹ پہ لگے. پھر آرٹیفیشل لمس کے لیے مجھے انہوں نے بھیج دیا پشاور. تو جب میں نے آرٹیفیشل لیگز لگائے تو مشکل تھا کیونکہ دونوں ٹانگوں کا ایمپوٹیشن تھا. تو اس وقت میں سوچتا تھا کہ کیونکہ چاچا بھی مجھے ایسے سٹوریز وہ مجھے انکریج حوصلہ دیتا تھا کہ عرفان ممکن کام ہر کوئی کر سکتا ہے، آپ وہ کام کرے تاکہ آپ لوگوں کے لیے مثال بن سکے. ممکن کام ہر کوئی کر سکتا ہے، آپ ناممکن کو ممکن کریں. تو جب میں نے آرٹیفیشل لیگز لگائے تو مجھے اپنے چاچا نے، کیونکہ مالی حالات بھی اس کے اتنے نہیں تھے، تو اس نے کہا کہ انشاءاللہ مجھے لے کے آئے. انٹری ٹیسٹ میں نے حصہ لیا ادھر اسلامیہ کالجیٹ اسکول جو ہے. تو جب میں انٹری ٹیسٹ کے لیے آیا ویل چیئر پہ تو وہ ٹیچرز بھی حیران تھے کہ یہ فرسٹ ٹائم ہمیں ایک ویل چیئر یوزر جس کا ایمپوٹیشن ہوا ہے. انہوں نے بہت اچھی طریقے سے مجھے ویلکم کیا کہ آپ نے اس انٹری ٹیسٹ میں شرکت کی. تو میں نے وہ ٹیسٹ کو لیپائی کیا. تو 5ویں کلاس میں نے دوبارہ جو میری اسٹڈیز تھی وہ میں نے شروع کی. اور اب آپ نے پھر کتنی تعلیم حاصل کی؟ اب آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت پڑھائی کے اعتبار سے؟ بتائیں کون سی کلاس میں؟ پڑھائی ابھی میں BS پولیٹیکل سائنس کر رہا ہوں جو نامور ادارہ اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور سے. اسکول بھی میں نے وہاں سے کیا، پھر کالج بھی، ابھی یونیورسٹی جو BS لیول ہے وہ بھی وہاں سے کر رہا ہوں. اچھا جی، اب ذرا سبین کہانی کا ایک اور چیپٹر ہم انفولڈ کرتے ہیں اور وہ ہے پرائڈ آف پرفارمنس. یہ کیا کہانی ہے جی؟ پرائڈ آف پرفارمنس کیوں ملا؟ اور آپ ماشاءاللہ سوشل ویلفیئر کی کیٹیگری میں ینگسٹ ایور پرائڈ آف پرفارمنس ہولڈر ہیں. 19 سال کی عمر میں آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا. ایسا کیا کیا آپ نے؟ یہ جی 2012 کی بات ہے، جب میں نے 5ویں کلاس سے اپنی اسٹڈیز بھی کنٹینیو کی. تو اس وقت جب میں نے حالات دیکھے، ہر وقت یہ بچے میرے طرح اور بھی عرفان ہے پاٹا میں ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں جو لینڈ مائنز، بم دھماکوں سے، پولیوں سے نیچرلی وہ معذور ہو چکے ہیں. کسی بھی ایکسیڈنٹ سے کوئی پرسان حال نہیں تھا. تو اس وقت سے میں نے ایک لوکل آرگنائزیشن سٹارٹ کی اپنے انکل کی مدد سے. اپنے دوست تھے میرے ساتھ، تو ہم یہ جو ہمارے جو ڈسیبلٹی کے ریلیٹڈ جتنی بھی ایشوز تھے ان کو میڈیا کے سامنے لاتے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی تھی ان کو ہم ایڈریس کرتے تھے کہ یہ مسائل ہے ہمارے، یہ حل ہونے چاہیے. اور اس وقت مجھے یہ پتہ بھی تھا جو 2% کوٹا ہے اس پہ ہم زور دیتے تھے گورنمنٹ کو کہ آپ لوگ امپلیمنٹ کریں. اب آپ خاص طور پہ بچوں پہ آپ کا فوکس ہے؟ بالکل. اور جو بچے ڈسیبلٹی، چاہے وہ کسی دہشت گردی کے واقعے سے ہوں یا پولیو ہو یا کوئی بھی ایکسیڈنٹ، کوئی بھی حادثے سے کوئی بچے ڈسیبل ہو جائیں، تو ان کو آپ کس طرح کی مشاورت دیتے ہیں؟ کیا آرٹیفیشل لمبس ہی انہیں لگواتے ہیں یا اور بھی کیا کام ہوتا ہے؟ تو یہ پارٹ ڈسیبل ویلفیئر کے آرگنائزیشن کی پلیٹ فارم سے ہمارا جو مین مشن تھا وہ وار وکٹمز تھا جو دہشت گردی سے شکار ہوتے تھے. اور اس میں جو پولیو والے بچے ہوتے تھے، کیونکہ ایسے والدین ہیں جو پولیو سے انکار کرتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہم ایسے بچوں کو ان کے گھروں پہ، پبلک پلیسز پہ، تاکہ وہ اویئر کرے، لوگوں کو کنونس کرے کہ یہ دینا چاہیے ہاں ایسے بچوں کو. اور ساتھ ساتھ یہ لینڈ مائنز کے حوالے سے ہم نے کافی جو اویئرنیس کمپینس تھے وہ ہم نے چلائی. اس میں ہم نے ان بچوں کو انوالو کیا کہ آپ لوگ ایڈریس کریں کیسے بچے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یہ کلونا بم ٹائپ سے. تو یہ تھا ہمارا مشن.
اور پھر ہم نے ایک رجسٹریشن سٹارٹ کی تھی. 10,000 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے رجسٹر کیا تھا. اس میں وار وکٹمز بھی تھے, پولیو والے سیگمنٹ بھی تھا, نیچرلی بھی تھے. ٹھیک ہے. پھر اس میں ہمارا جو مین وہ تھا سب سے پہلے فزیکل ریہیبلیٹیشن, تاکہ ان کو ہم آرٹیفیشل لیمز لگائے, مصنوعی اعضاء جو ہے. اور اس میں ہم نے اب تک 1027 لوگوں کو فری آف کاسٹ آرٹیفیشل لیمز لگائے. واو واو. تو عرفان یہ کتنی ویسے اس سے تو سکون ملتا ہوگا کہ کم از کم میں ایسا کام کر رہا ہوں جس سے کسی کی زندگی آسان ہو رہی ہے. کسی نے کیا کچھ سوچا ہوا ہے کہ آگے جا کے کچھ کرنا ہو, وہ مایوس ہو, تو یہ تو ایک کلرز ایڈ کرنے کی بات ہے کسی کی زندگی میں. یہ بات ہے کیونکہ یہ بہت مشکل ہے. ہم تو صرف سنتے ہیں کہ آرٹیفیشل لیمز. میں نے اپنی مشکلات دیکھے تھے. جب میں آرٹیفیشل لیمز لگا رہا تھا اس وقت میں نے 7 لاکھ پہ لگائے تھے. اچھا, آپ کی دونوں ٹانگیں؟ ہاں دونوں ٹانگیں اب آپ کی آرٹیفیشل ہیں؟ ہاں آرٹیفیشل. یہ لکڑی یا مٹیریل کیا ہے یا کوئی؟ یہ روبوٹک ہے, جرمن ٹیکنالوجی ہے. تو وہ مجھے ایک احساس تھا کہ یہ تو افورڈ نہیں کر سکتے لوگ, اس کے لیے میں نے کام کرنا ہے. لاکھوں روپیہ چاہیے. ہاں, تو اس پہ ہمارے ساتھ اس میں جو بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ 2018 میں ہمارا ایک ملاقات ہوا تھا لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر سے, جو خود بھی کرک سے بلانگ کرتا تھا. تو اس نے ہمیں بلایا تھا, تو سارا اس نے اسپانسر کیا تھا, پاکستان آرمی نے, جو ہے فزیکل ریہیبلیٹیشن کا. پھر میں نے اس وقت اس کو ایک ڈیمانڈ رکھا تھا کہ سر جو پرسنز ود ڈسیبلٹی اسٹوڈنٹس ہے اس میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. اب ہمیں جو آرمی اور ایف جی پبلک سکولز ہے جو اچھے ادارے, اس میں ہمیں ایک کوٹا دے. وہ کوٹا پہلے نہیں تھا. تو اس وقت ہمیں 10% کوٹا اس نے اپروو کیا ہے اور وہ امپلیمنٹ ہوتا. اب یہ بچے اسکول میں اور کالجز میں جا رہے ہیں. اور اس میں ہمارے ساتھ اسی سال 18 جو وہ جس کو میں سپر کڈس کہتا ہوں, وہ انرول ہے مختلف. یہ پشاور میں بھی ہے, نارتھ وزیرستان میں, ساؤتھ وزیرستان میں, کرم میں, جن کو پولی پنڈت اسکالرشپس پہ انہوں نے انرول کیا ہے. اور وہ انشاءاللہ آگے مجھے امید ہے بچہ بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے ان کا. ہاں زبردست. سپر کڈس. عرفان آپ کی کیا عمر ہے ابھی؟ میرا ابھی 19. توثیق میں تو حیران ہو رہی ہوں. 19 ایئرس میں اکثر اوقات جو ہمارے ینگسٹرس ہیں, انفیکٹ جب میں بھی 19 سال کی تھی تو ہم تو زندگی کا گول ابھی دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کیا ہوگا, اپنے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا. لیکن ایسی سوچ اتنی کم عمر میں کہ اپنے لیے سوچ رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ باقی بچوں کے لیے بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ کسی طرح سے آگے بڑھ سکیں. سو میرے خیال میں وی آر سو پراؤڈ آف یو. ایبسلیوٹلی. یہ جو میں کہہ رہا تھا, کیونکہ زیادہ تر میں بھی دیکھتا ہوں, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے, تو ایسے لوگ میں نے دیکھے جو فزیکلی فٹ ہوتے ہیں تو وہ حوصلہ ہارتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ بھی میں مختلف چینلز پہ سوشل میڈیا کی پلیٹ فارم سے مختلف میں سیشنز بھی کرتا ہوں ڈسٹرکٹ میں. جب میں پروگرامز کرتا ہوں تو ان کو میں انکریج کرتا ہوں کہ سب سے بڑا میرا تو ایمپوٹیشن ہے, تو میں کر سکتا ہوں, آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے, آپ لوگ آگے آئے. وہی جو آپ کے چچا نے بات کی تھی نا کہ ممکن کو ممکن بنانا اور ناممکن کو ممکن بنانا, یہ اصل کہانی ہے. عرفان اللہ جان ہمارے ساتھ موجود ہیں. رائزنگ پاکستان کی خصوصی نشست ہے جو ہم نے سجا رکھی ہے یہاں پی ٹی وی پشاور سینٹر میں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد عرفان سے ذرا یہ جانیں گے کہ یہ جو اتنی موٹیویٹڈ انسپریشنل کہانی ہم نے ابھی سنی ہے, اس سارے کے اندر کہیں نہ کہیں ڈی موٹیویشن کیا آتی ہے؟ کیا دل ہارتا ہے؟ عرفان بھی کبھی تھکتا ہے؟ یہ ہم جانیں گے اس بریک کے بعد. آج رائزنگ پاکستان میں ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, عرفان اللہ جان. ان کی کہانی ہم سن رہے ہیں. ایک دہشت گردی کے واقعے میں 2011 میں ان کی دونوں ٹانگیں چلی گئیں, ضائع ہو گئیں. آرٹیفیشل ٹانگیں ان کو لگی ہوئی ہیں, لیکن ابھی 19-20 سال کی عمر میں یہ 1000 سے زیادہ اپنے جیسے بچوں کی زندگیاں بدل چکے ہیں. ان کو آرٹیفیشل لیمز, ان کی ایموشنل ریہیب, سائیکولوجیکل ریہیب اور ایجوکیشن کے اندر ان کے کوٹاز, ان کو ان کی پلیسمنٹ کرانا, انکریڈیبل ورک. اور اسی کام کو ایکنالج کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے انہیں
پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا ہے. عرفان, کبھی تھکتے ہو, ڈی موٹیویٹ ہوتے ہو؟ جی ایسا ہے, ڈی موٹیویشن میں اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ اس پہ بحث کرتا ہوں. وہ بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی بھی پڑھتے ہو, آرگنائزیشن بھی چلاتے ہو, تو یہ کیسے؟ تقریباً میں ایسا دن نہیں ہوتا, میں 8 ساڑھے 8 بجے رات کو میں فارغ ہوتا ہوں اپنے کاموں سے, پھر اسٹڈی ہوتا ہے. تو الحمدللہ آج تک اپنے دوستوں, اپنی فیملی کی تعاون سے مجھے نہ یہ فیل ہوا ہے کہ میری کوئی ڈسیبلٹی ہے. اچھا, دیکھیے خود کبھی ہوتا ہو, کبھی کوئی ڈپریشن ہوتا ہو, کیونکہ عام انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے. کاش ایسا نہ ہوتا. ایگزیکٹلی, کبھی نہ کبھی سوچ ایسی آتی ہو. یہ ایک تو یہ آتا ہے کہ یہ ڈسیبلٹی کبھی کبھی کیونکہ دونوں ٹانگوں کا ہوتا ہے, بسا کی وجہ سے کسی نہ کسی ہیلپ کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے. لیکن میں نے ابھی تک اپنے آپ کو ڈپریشن میں نہیں رکھا ہے. میں نے کہا کیونکہ پھر جو آپ کی گولز ہوتے ہیں, جو اپنے آپ کو رکھے ہوتے ہیں, تو اس سے توجہ ہٹتی ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. میں یہ ضرور چاہوں گا عرفان کہ ابھی آپ ہمارے ایسے نوجوانوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ تو آپ کام کرتے ہیں, لیکن ذرا ان کی فیملیز کو بھی کچھ بتائیں. ان پیرنٹس کو بتائیں کہ جن کے گھر میں چاہے کوئی لینڈ مائن کی وجہ سے, یا جیسے آپ نے بتایا کوئی بام بلاسٹ وکٹم ہو, یا کسی بھی حادثے, کوئی کار ایکسیڈنٹ, موٹر بائک ایکسیڈنٹ سے معذوری ہو گئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب اللہ کی کا کوئی ہم پہ عذاب آ گیا ہے, یہ کوئی آزمائش ہے, اور اس کو تو اٹھا کے بس ایک سبزی کی طرح کونے میں رکھ دو, یہ تو اب کسی کام کا نہیں ہے, لڑکی ہے یا لڑکا ہے, اور ہم اس کو گھر کے کونے کے اندر ایک فالتو کرسی کی طرح رکھ دیتے. پہلے بتائیں کیا یہ درست آپ نے ایسا ہوتا ہے؟ یہ میں پریکٹیکلی بتاتا ہوں اپنا. جب میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا تو اپنی فیملیز کی بھی کچھ گھر کے اندر نہیں, جو ہمارے کزنز, جو رشتہ دار تھے, جو نیبرز تھے, تو اپنے چاچا کو وہ بتاتے تھے کہ یہ تو بس کسی کام کا بھی نہیں رہا. میں نے سنے یہ بات ہے, ہاں میں نے سنے. تو اس وجہ سے میرے چاچا نے, جب میرا ٹریٹمنٹ مکمل ہوا 1 سال, وہ مجھے گھر نہیں لے کے گیا کہ وہ ادھر اگر میں اس کو لے کے جاؤں تو لوگ اس کو ڈپریس کریں گے. بالکل, لوگوں کی باتیں. مجھے اس نے انرول کیا, فائنینشلی بھی اس کا وہ اتنا نہیں تھا, جو اسلامیہ کالجیٹ اسکول میں. اس کا خیال یہ تھا کہ اس کا تو ڈسیبلٹی تو ہو گئی. اس نے, کیونکہ وہ جرنلسٹ تھا, خود پڑھا لکھے تھے نا, اس نے ایک وہ مجھے اس کا مثال دیتا تھا جس کی دونوں ہاتھوں کا امپوٹیشن ہوا ہے, عقل بادشاہ کا, جو اس وقت اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ تھا, پھر ابھی کوئی چیئرمین ہے 22 گریڈ کا, ڈی ایم جی آفیسر ہے, CSS کیا ہے اس نے. تو اس نے کہا کہ بڑا پوٹینشل ہوتا ہے ایسے جو پرسنز ود ڈسیبلٹی, کوئی نہ کوئی. ابھی تو میں نے خود بھی ایک ہے جو فیمیل ہے, سائمہ سلیم, جو پاکستان کی فورن سروسز کا, وہ بھی ڈی ایم جی آفیسر ہے, اقوام متحدہ میں امریکہ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہے, جو بلائنڈ ہے دونوں آنکھوں. جی 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 بالکل بالکل. تو ایسے اور بھی مثال ہے. تو ایسا ہوتا ہے گھروں میں. تو میرا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب کچھ نہیں کر سکتے. ہاں, ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کرنا ہے ان کے لیے. گورنمنٹ نے ہمارے بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہے ایسے گھروں میں. اگر میں نے خود ایک اور مثال میں بتاتا ہوں, میں وزیرستان فیلڈ وزٹ پہ تھا. اچھا. تو ادھر سویٹ ہوم میں مجھے ایک بچی ملی, اس کے ساتھ لینڈ مائن واقعہ ہوا تھا, اس کا ایک ٹانگ کا امپوٹیشن ہوا تھا. جو میں سپر کڈ کی بات کر رہا تھا وہ بھی سپر کڈ میں ہے. بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے یہ. بتاؤ. تو میں نے جب جو ڈائریکٹر تھا ارپنیج کا, اس نے مجھے بتایا کہ یہ بچی ہے, تو اس کو گھر والوں نے ہمارے حوالے کیا کہ یہ ہم پہ برڈن ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے وہ ڈائریکٹر صاحب کو کہا کہ اس کو میں لے کے جاتا ہوں اپنے ساتھ پشاور. نے کہا کہ کیا کریں گے اس پہ. میں نے کہا کہ اس کا پہلے ہم آرٹیفیشل لمبز اس کو لگاتے, پھر ہم اس کو انرول کرتے ادھر جو
APS ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو انرول کیا. تو پھر میں نے جنرل شاہین کے ساتھ اس کا انٹریکشن رکھا. کور کمانڈر صاحب نے بہت وہ خوش ہوا. اس نے کہا کہ یہ ہماری بیٹی ہے, اس کو انشاءاللہ ہم یہ محسوس نہیں ہونے دیں گے کہ آپ کی بھی کوئی ڈسیبلٹی ہے. ہاں بالکل بالکل. تو جب ہم نے انرول کیا 2 کلاس میں, تو اس کا جب ہم نے فرسٹ ایئر جو رزلٹ ہم نے دیکھا 2nd پوزیشن اس نے لیا اپنی کلاس میں. واہ. پھر 3rd کلاس میں پروموٹ ہو گئی. ابھی کلاس میں اس سے کوئی پوزیشن لے نہیں سکتا, 5ویں کلاس میں پڑھ رہی ہے. ایسے اور بھی ہمارے ساتھ ایسے سکسیس سٹوریز ہے. تو یہی میسج آپ دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی ان کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں یہ ایگزامپلز بہت ہے ان پیرنٹس کے لیے کہ بہت پوٹینشیل ہوتا ہے ایسے جو بچے ہوتے ہیں, خصوصی بچے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں ہے, یہ ہم پہ ایک امتحان ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیسے. ایگزیکٹلی, عذاب نہیں ہے, امتحان ہے. عرفان اللہ جان آج سے 20 سال کے بعد کیا کر رہا ہوگا؟ 20 سال زیادہ نہیں ہوگے. میں 10 کہنے لگا تھا, پھر میں نے کہا ذرا لالچ میں نے 20 کہہ دی. 10 سال بعد 20 سال بعد کیا کر رہا ہوگا؟ میرے 2 جو ہے یہ تو اتنا بڑا وہ نہیں ہے. میرے دوستوں کے ساتھ جب ڈسکشن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا وہ ڈریم نہیں ہے. ایک یہ ہے ڈسیبلٹی کمپلیکس جو میں نے بنانا ہے, جو سارے پاکستان میں ان کے لیے نہیں ہے. اس میں ہے کیا ڈسیبلٹی کمپلیکس میں کہ اس میں فزیکل ریہیبلیٹیشن کا الگ پورشن ہوتا ہے, ایجوکیشن کا الگ, اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کا الگ, انکیوبیشن سینٹر کا الگ, پلے گراؤنڈز الگ, تاکہ وہ ادھر ہی. تو اس کا ہم نے تقریباً کام مکمل کیا ہے. اس میں کچھ میٹنگز ہمارے باقی ہیں انشاءاللہ. کہاں بناؤ گے؟ وہ ایسی جگہ پشاور میں ہی بنائیں گے کیونکہ یہ ایکسیسیبل ہے سارے ڈسٹرکٹوں کے لیے. اگر ہم بنائیں گے وزیرستان میں تو کرم والے کہیں گے کہ ادھر سے دور ہو گیا, ادھر سے قریب ہو گیا. تو ادھر ہی ہمارا پلان ہے انشاءاللہ. یہ ان قریب, اس میں 20 سال تو نہیں لگیں گے, 1 یا 2 سالوں میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک یہ خواب ہے عرفان کا. دوسرا میرا یہ ہے کہ میرا خود کمیشن ایگزام آ رہا ہے, میں وہ کروں گا تاکہ خود فیلڈ میں اس سے بھی زیادہ لوگوں کی خدمت. اس کے لیے تو پڑھنا پڑتا ہے اتنا زیادہ, 8 بجے تک تم کام کر رہے ہوتے ہو. نہیں انشاءاللہ اس میں یہ ہے ابھی تک تو الحمدللہ جتنا میں BS تک پہنچ گیا, کوئی ایسا وہ مسئلہ نہیں ہوا. پڑھتے کس وقت ہو؟ میں شام کو 8 بجے کے بعد. ہاں 8 بجے کے بعد. اچھا 8 بجے کے بعد پڑھائی ہوتی ہے. وہ ٹیچرز کو یہ ایسے وہ یہ تو نہیں کہتے کہ نہیں اب یہ پرائڈ آف پرفارمنس مل گیا ہے عرفان اللہ جان کو, ہے تو ہمارا اسٹوڈنٹ لیکن اس نے پرائڈ آف پرفارمنس لیا ہے, اس کو ذرا 11 12 13 نمبر. نہیں ایسا کچھ ہوتا ہے کہ ٹیچرز کے ساتھ میرا بہت فرینڈلی, میں مشکور ہوں اپنے ٹیچرز کا. میں اسکول کے لیولز 5ویں کلاس سے مجھے وہ بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں, اور اسلامیہ کالج تو اس کا ایک نام ہے جی بالکل بالکل. تو وہ بھی پراؤڈ فیل کرتے ہیں. جب میں ابھی یہ پرائڈ آف پرفارمنس لے رہا تھا 23 مارچ کو, تو کرنٹ میں 100 سال اسلامیہ کالج کا تو 113 سال 1913 میں بنا تھا. پہلا اسٹوڈنٹ ہوں میں جو میں نے ان کو یہ اعزاز, اور پھر پرسن ود ڈسیبلٹی میں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ڈسیبلٹی بھی ہے تو پھر تو بنتا ہے وہی یونیورسٹی کا فیورٹ ہونا. مجھے اب گفتگو ہماری آخری مراحل میں سبین داخل ہو رہی ہے, لیکن میں پہلی بات تو کہ آج کی نشست برخاست کرنے کا دل نہیں کر رہا. عرفان سے اتنی مزے کی باتیں چل رہی ہیں, لیکن عرفان یہاں میں آپ کے چچا کو ضرور ایکنالج کرنا چاہوں گا کہ ان جیسے پیرنٹس, آپ کے باپ کی جگہ ہی ہوا نا, چچا باپ کی جگہ ہی ہوتا ہے, ان جیسے پیرنٹس, بڑے بھائی, خالو, چچا, ماموں, یہ جو ایک آپ کے ارد گرد جو سوسائٹی کا اور خاندان کا جو سپورٹ ہوتی ہے نا, یہ بڑی ضروری ہے. تو آپ کے چچا کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی اچھی تربیت کی آپ کی. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جو ہمسائے اور رشتہ دار جو یہ کہتے تھے کہ اب عرفان اللہ جان بوجھ ہے اور یہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا, وہ اب آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ ایسا ہوا, اس میں کچھ ایسے تھے
کیونکہ ڈسیبلٹی کے علاوہ اور بھی مجھے علاقے کے مسائل آتے کیونکہ میرا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے بڑے فورمز پہ. تو وہ جب آتے اپنے کاموں کے سلسلے میں کہ ہمارا یہ کام ہے. اب تمہارا اٹھنا بیٹھنا بڑے لوگوں کے ساتھ ہے تو یہ کام ہمارا کروا دو. کر دیتے ہو کام ابھی؟ ہاں الحمدللہ. ایک میں اصل سوال یہ بنتا تھا. اور بھی ایسے ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے جو نارمل ہے کیڈٹ کالجز میں اور جو مختلف جو پیس اپورٹ نہیں کر سکتے. تو ہمارے ساتھ ایسے آرگنائزیشن کیونکہ ہمارا ریگولر انٹریکشن ہوتا ہے تو میں ریفر کرتا ہوں مختلف اور بھی ان کو بہت سارے ایسے ایگزامپلز ہیں جن کو ہم اسپانسر کر رہے ہیں مختلف این جی اوز کی تھرو اور گورنمنٹ کے ساتھ. تو یہی اب آ کے ملتے ہیں نا. ہاں اصل میں وہ بھی اب تو فخر محسوس کرتے ہوں گے نا بالکل کہ آپ نے ناممکن کو ممکن. علاقے والے تو بہت خوش تھے. 23 مارچ کو جب میں تمغہ لے رہا تھا انہوں نے پروگرامز ارینج کیے تھے ادھر جب میں گیا اپنے علاقے میں. تو دیکھیں سوچ کیسے بدلتی ہے. ایسا ایگزیکٹلی. تو آپ تو پریکٹیکلی ان کو پتہ لگ گیا نا کہ کیسا ہوتا ہے. ایسا کوئی کام نہیں ہوتا جو ہو نہیں سکتا. واہ بالکل صحیح بالکل صحیح. اچھا اب یہ جو کاسٹ آپ نے بتائی تھی آخر میں جاتے جاتے 7 لاکھ بہت بڑی رقم ہے. ابھی بھی کاسٹ اتنی ہی آ رہی ہے؟ مثلاً 2 کمپلیٹ ٹانگوں کی کاسٹ تھی یہ. کیا اس کے اوپر بھی کوئی سبسیڈائزڈ مٹیریل ہمیں ملتا ہے؟ ایک تو یہ سوال. دوسرا یہ مٹیریل کہاں کا؟ یہ ظاہر ہے باہر سے بن کے آتا ہے. اس میں ایسا ہے کہ اس سے بھی ایکسپینسو ہے. تو اس کا ابھی تو الحمدللہ بہت زیادہ جو ایڈز آتے ہیں ہمارے گورنمنٹ کا ابھی کیونکہ ہم مختلف فورمز پہ ابھی جو کرنٹ ہمارا پریزیڈنٹ ہے پاکستان کا وہ بھی اس ڈسیبلٹی کوز میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے. ڈاکٹر علوی بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں انکلوسیوٹی پہ. بالکل. اور اس میں ایک اور خوش قسمتی ہے ہمارے 1-2 انجینئرز ہیں پاکستانی جنہوں نے بایونک آرمز ایجاد کیے جو دماغ سے چلتے ہیں. تو وہ ہم نے ایک 5 وکٹمز کو لگائے جو سکسیسفلی. اور وہ ہاتھ جب ہم جرمنی سے ادھر لاتے یا اس کو تو وہ تقریباً 60-65 لاکھ پہ. اور اس کے ہمارے ساتھ ایگزامپلس ہے 2-3 بندوں نے لگائے تھے وہاں سے. ٹھیک ہے. تو اس سے اچھی کوالٹی ہے اور وہ ملتا ہے وہ لگاتے 3 لاکھ پہ. اگر جرمنی سے امپورٹ کریں گے تو 65 لاکھ لیکن پاکستان میں خود آرٹیفیشل اور وہ اچھا کام کرتے ہیں جرمن ٹیکنالوجی سے بھی اچھے. 3 لاکھ. عرفان تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس شو کی ویلیو کو بڑھایا, ہماری رونق بخشی. وی آر سو پراؤڈ آف یو. اور یہ چینل جس کا نام پی ٹی وی ہے یہ آپ کا چینل ہے. آپ کے کام کے اندر سے ہمارے شو کے حوالے سے کوئی اینی تھنگ. کل آپ نے ہمیں صرف ایک فون اٹھانا اور آپ نے وہ جو سپر 80 کیا تھا سپر 80 نہیں سپر کڈز نہیں وہ 80 ہے نا. ہاں 18. اچھا وہ جو سپر 18 کڈز ہیں ان میں سے کسی کو آپ چاہیں وہ ہمارے شو میں آئے اور اس کو ہم فیچر کریں اور اس کی کہانی لوگوں تک پہنچے. آپ نے صرف فون اٹھانا ہے اور مجھے کال کرنی ہے. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اس سفر میں. اور انشاءاللہ ڈسیبلٹی جو نا وہ صرف یہاں ہوتی ہے, بالکل ذہن کی سوچ کی ڈسیبلٹی ہوتی ہے. اور 1 منٹ میں لوں گا کیونکہ میں لیکچرز بھی ڈیلیور کرتا ہوں بڑی فورمز پہ. میرا لیکچر تھا لاسٹ ٹائم کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کا, جو جس تقریباً 52 جو فورن ڈیلیگیشنز ہیں وہ بھی اس میں آتے. تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ ڈسیبلٹی کو کیسے ایکسپلین کریں, ڈسیبلٹی کی ڈیفینیشن ہمیں دو. تو میں نے کہا کہ میں جس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں سنٹرل کورم وہاں ابھی بھی ایک وہ ہے پرائمری اسکول بھی نہیں ہے. اور اس علاقے کا بچہ آ جائے اسٹاف کالج میں آپ لوگوں کے سامنے لیکچر ڈیلیور کر رہا ہے اور پھر اتنی ڈسیبلٹی پہ. تو یہ فزیکل یہ کچھ بھی نہیں ہے ڈسیبلٹی. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے وہ ملٹری آفیسرز تھے ہائی, اگر آپ لوگ اپنی ڈیوٹیز کو صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کرتے تو اس کو میں سب سے بڑا ڈسیبلٹی جو کہتا ہوں. کتنی اچھی بات. تو یہ ڈسیبلٹی تو زبردست. عرفان تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ.
جی سبین، آج کا شو ختم کرنے کا دل نہیں کر رہا. دل نہیں چاہ رہا. عرفان سے اتنی ساری ہم نے باتیں کی, میں بہت انسپائر ہوئی ہوں, توثیق بہت انسپائرڈ ہے. انفیکٹ ہماری پوری ٹیم اس وقت صرف یہاں پر ان کے اوپر نظریں رکھے ہوئے ہے اور دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی میں ایکسل کیا. موٹیویشن کی جہاں ہم بات کرتے ہیں, اس سے بہتر مثال ہمیں شاید ہی کوئی ملے. لیکن ہاں, آپ کی کوئی سٹوری ہے وہ بھی آپ ہم سے شیئر کریں. کبھی زندگی میں کوئی حادثہ ہوا ہو, کوئی ایسا مومنٹ ہو جہاں پر آپ کو لگا ہو کہ نہیں اب بس زندگی ختم ہو گئی ہے, لیکن آپ آگے بڑھے ہوں, آپ نے کچھ اچیو کیا ہو, تو وہ آپ ہمیں ضرور بتائیں گے ہمارے سوشل میڈیا پہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.